अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो मुख्तलिफ मुकदमात थे, ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से उनमें उनकी ज़मानत मंजूर की, और उसके बाद हमने देखा कि अलीमा साहिबा के बेटे को गिरफ़्तार किया गया, और आज ये कहा जा रहा है कि उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। हाल ही में हमने देखा कि कुछ ही रोज़ कबल जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि हुकूमत और PTI के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, और वो मुज़ाकरात हुकूमत और जो PTI के दरमियान होंगे वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने भी आज कहा है कि जब भी PTI या हम मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ते हैं या तनाव कम करने की कोशिश करते हैं तो गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। फिर हाल ही में जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें हुई, और फिर आज जो IPP का एक इजलास हुआ है उसमें नए सूबों के क़याम का मुतालबा किया गया है। सूबों के हवाले से पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, और ये कहा एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद सूबों की बात करके 27वीं तरमीम में जो बहुत सी चीज़ें हैं वो सियासी जमातों से मंजूर करवा ली जाएंगी या उनसे बात की जा सकती है। फिर मुल्क के अंदर अगर माहौलियाती तब्दीली की बात करें तो इस वक्त कई इलाके जो हैं वो माहौलियाती तब्दीली के बायस सफ़र कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आज की सूरत हाल भी आपके सामने है, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और आने वाले दिनों में क्या हो रहा है हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त नईम मेहदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो जिन इशूज़ का हमने जिक्र किया इन तमाम इशूज़ पर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम मेहदुल्लाह साहब। सबसे पहले तो हमने ये हाल ही में एक मौक़िफ़ हुकूमत का सुना था कि शायद PTI और हुकूमत के दरमियान आने वाले चंद दिनों में मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। कल खान साहब को ज़मानत मिली और उसके बाद अलीमा साहिबा के एक बेटे की गिरफ़्तारी हुई। आज ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि PTI का मौक़िफ़ है। इस हवाले से ये बताइएगा कि तस्दीक हुई है, और दूसरा इस माहौल में आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिर गुमाई साहब, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात यह है कि मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते कि आप बंदूक की नोक के ऊपर कहें कि जनाब आप मुज़ाकरात हमारे साथ कर लें। ठीक है। एक तरफ आप गोलियां मारें, हमारे लोगों को उठाएं, तशद्दुद करें, छापे मारें, फस्तायद करें, केसेस बनाएं, सारा कुछ करें, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि हमारे साथ मुज़ाकरात जो हैं वो करना चाहते हैं तो आगे कदम बढ़ाएं। उसके लिए एक तरीक़ाकार है, एक पैटर्न है कि आप ऐसा माहौल पैदा करें, और फिर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर उसके ऊपर कोई मौक़िफ़ आगे से आएगा भी या कोई सोचने की तरफ बढ़ेगा भी, तो वो एक नज़र आएगा। एक तरफ 9 मई के केसेस के अंदर जो एक पूरा बयानिया था कि इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क के अंदर या चक्री इंटरचेंज के ऊपर साजिश की, वहाँ मीटिंग के अंदर लोग थे, उसको रिजेक्ट किया है सरगोदा के जज अब्बास ने 2 मुकदमात के अंदर, 348 और 355 के अंदर। ठीक है। उसके बाद फिर ना फैसलाबाद सज़ा हो सकती थी, ना ही सरगोदा में किसी और मुकदमे में सज़ा हो सकती थी, ना ही लाहौर हो सकती थी। उस फैसले के अंदर जज अब्बास ने लिखा कि ये गवाही जो है ये झूठी है, और ये जो एविडेंस पेश की गई है ये तमाम की तमाम फैब्रिकेटेड है, यानी जेली एविडेंस है। तो जब ये एविडेंस को मुस्तरद कर दिया गया और उस गवाही को मुस्तरद कर दिया गया और जो साजिश का इल्ज़ाम था उसको मुस्तरद कर दिया, तो आर्टिकल 13 उस पर लागू होता है कि एक शख्स किसी जुर्म के ऊपर 2 दफ़ा ट्राई नहीं किया जा सकता। ठीक है। एक शख्स के खिलाफ अगर कोई एक मामला है तो उसको 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। जब एक शख्स बरी हो गया एक मुकदमे के अंदर, तो फिर आप कैसे उसको उसी रोल के ऊपर दूसरे मुकदमे के अंदर जाकर उसी गवाही को एक्सेप्ट करके सज़ा दे सकते हैं। तो 9 मई का बयानिया बेसिकली वहाँ ख़त्म हुआ था। अब जहाँ रहेगी बात बेल्स की, देखिए बेल्स एज ए मैटर ऑफ राइट आपको मिलती है, और ये बेल आज से मैं समझता हूँ 2 साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी, जब 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया। उसके बाद जो मुकदमात, अच्छा ये तमाम मुकदमात जिनमें कल बेल हुई है ये सारे के सारे 9 मई के ऊपर दर्ज नहीं हुए। उस दिन 9 मई को इमरान खान साहब आपको पता है कि अगवा हुए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इलीगल डिटेंशन थी और मोर सबत की कि वाकई ये गैर कानूनी सारा काम था। तो ये कुछ 10 को, कुछ 11, 12, 13 इन डेटों के अंदर, तो जब डिले आ जाता है तो उसमें समझ नज़र आ रहा होता है कि किस तरह उसके अंदर फैब्रिकेशन की जा रही है, या उसके अंदर एक झूठा बयानिया जो है या एक पलंदा जो है वो डाल के और एक ऐसा काम किया जाता है। फिर एक साजिश
کا الزام ہے, ٹھیک ہے. اب اس سازش کے اوپر آپ ایک مقدمہ فار ایگزامپل بنا سکتے ہیں, آپ 1000 مقدمے 100 مقدمے 150 مقدمے نہیں بنا سکتے. نہیں, لیکن نعیم صاحب جو کل ضمانت ملی ہے یہ اس کے علاوہ ایک القادر ٹرسٹ رہتا ہے کیس یا اس کے علاوہ مزید بھی ہے؟ دیکھیں القادر ٹرسٹ کیس بھی رہتا ہے اور اس کے علاوہ 7 مقدمات ہیں جن میں جوڈیشل ہوئے ہیں, مختلف احتجاجوں کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر درج ہوئے تھے پنڈی میں, اور پنڈی میں ان کو 7 میں جوڈیشل کر دیا. ویسے ان کے اوپر اور بھی مقدمات ہیں جن میں بھی بیلز پینڈنگ ہیں, یعنی کسی میں پری ریسٹ چل رہی ہے یا کسی میں بھی گرفتاری نہیں ڈالی. اب دیکھیں جب کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے نا تو اسے تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی گرفتاری تمام مقدمات میں ہے. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں. اور یہاں کیا ہے, یہاں یہ ہے کہ 5 اگست کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, توشہ خانہ میں جج ہمایوں دلاور سزا دیتے ہیں. اس کے بعد سلسلہ آپ دیکھیں کہ کوئی 6 مہینے بعد گرفتاری ڈالی جا رہی ہے, کوئی 8 مہینے. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ ہے ڈیلے کی یا آگے نیکسٹ بھی جو نہیں ڈالی ہوئی کہ جب عمران خان کی ان مقدمات میں بیل ہو جائے گی تو پھر گرفتاری ڈالی جائے گی تاکہ ان کا جو دورانیہ ہے جیل کے اندر رکھنے کا اس کو آگے اس کی مدت بڑھائی جا سکے. لیکن اب 8 جو مقدمات تھے, 8 میں سے 5 مقدمات ایسے تھے جن میں ترتیمہ بیان کے ذریعے, یعنی کسی نے بعد میں گواہی دی اور اس بنیاد کے اوپر ان کو امپلیکیٹ کیا گیا, ان کو اس میں نومینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, 5 میں سے 3 اس میں پہلے ان کو نومینیٹ کیا گیا تھا. اب سپریم کورٹ نے پوچھا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, تو سپریم کورٹ کے سامنے جو پراسیکیوٹر کھڑے تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس پولیس کے گواہان موجود. انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور سوشل میڈیا کا مواد موجود ہے. انہوں نے کہا ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے, آپ اس میں میرٹ کے اوپر بات نہ کریں, کیونکہ سپریم کورٹ کو پتہ تھا کہ اگر میرٹ کے اوپر بات یہاں ہو گئی تو ان کا جو کیس ہے جو نیچے ٹرائل کورٹ کے اندر چل رہا ہے وہ فارغ ہو جائے گا, کیونکہ ایویڈنس آپ نے ثابت کرنی ہے کہ عمران خان کہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کے اوپر حملہ کرو. بیسیکلی تو آپ نے یہی ہے نا کہ انہوں نے اب سازش کی نہ آپ کے پاس ریکارڈنگ, آپ تو کہہ رہے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی آڈیو ٹیپنگ ہے, نہ کوئی ویڈیو ہے, کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب ہدایت دے رہے ہو کہ آپ نے حملہ کر دینا. بیسیکلی الزام تو یہ ہے کہ سازش بنائے گی کہ آپ نے اداروں کے اوپر حملہ کر, تو یہ ایویڈنس نہیں ہے. تو یہ وہاں بھی اگر کھلتی میرٹ کے اوپر تو وہ ایکسپوز ہوتے. سپریم کورٹ نے بیسیکلی حکومت کو, پراسیکیوشن کو وہاں بھی بچایا ہے, اور وہ چاہ رہے تھے بات کرنا, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ رہنے دیجیے, آپ بیٹھ جائیے, پھر میں ان کو بھی موقع دوں گا, اور پھر آپ کا کیس خراب ہوگا. تو کیس تو آلریڈی پہلے ہی خراب ہو گیا کہ جب 4 مہینوں کی سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ آپ نے 4 مہینوں کے اندر کیسز ختم کرنے ہیں, لیکن رہنماؤں کے ان کیسز کے اندر سزا بھی ہو چکی ہے. عمران خان کا کیس سوائے پنڈی کے کوئی اور کیس آگے بڑھا ہی نہیں. لیکن نعیم صاحب جتنی تنقید پھر آپ نے عدلیہ کے اوپر کی 26ویں آئینی ترمیم پہ کی, کل کی ضمانت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خوش بھی ہے, مٹھائیاں بھی بانٹی گئی, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو تنقید کی گئی وہ درست نہیں تھی, یا اب آپ کا اعتماد بحال ہوا ہے؟ نہیں, اعتماد کوئی بحال نہیں ہوا. دیکھیں ابھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے. آج بھی اگر دیکھیں تو لاہور کے اندر جب ریمانڈ دیا گیا 8 روزہ, جو رات کو علیمہ آپا کے بیٹے جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا, شاریز, تو شاریز جو ہیں ان کو جس طرح گرفتار کیا گیا تھا, بلکہ اسے ابڈکشن کہیں گے, کیونکہ گرفتاری کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا, وہ تو یہاں کھلے عام آتے تھے, یہاں عدالت میں سماعت کا حصہ بنتے تھے, چاہے 9 مئی کے ہوں یا یہاں بہنوں کے ساتھ آ کے, یعنی ان کی اپنی والدہ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے تھے. اسی طرح لاہور میں بھی ہر جگہ موجود ہے. آپ جیسے نامعلوم بھیس کے اندر بدل کے آپ ان کے گھر میں گھسے ہیں, فیملی کو ہراساں کیا ہے, ورکرز کے اوپر تشدد کیا ہے, پھر وہاں آپ نے ان کو اٹھا کر لے کر جائیں, کوئی پتہ نہیں, نہ آپ کے پاس وارنٹس ہیں, آپ ہمیں وارنٹس دکھا دیں کوئی ہیں تو, وہ آنے کے لیے خود تیار ہو جاتے, تو ساری رات تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں. صبح جب جا کر آپ نے پیش کیا تو کس کو پیش کیا؟ آپ بیسیکلی شیر شاہ کو شاید گرفتار کرنا چاہتے تھے, اور اس کے چکر میں آپ نے جو ہے وہاں چھاپا مارا تو دوسرے کو پکڑ لیا. اب جب دوسرے کو آپ نے پکڑا ہے تو اس کا جرم کیا ہے؟ وہ تو 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ چترال کے اندر موجود تھا, نہ وہ اسلام آباد تھا, نہ وہ پنڈی تھا, اور وہ باہر بھی جاتا رہا, پاکستان بھی آتا رہا, یہاں بھی آتا رہا. آپ نے کہیں پر اسے نہیں دیکھا کہ وہ آپ کے سامنے گھوم رہے, آپ اسے گرفتار کریں. اچانک سے جب آپ گرفتار کرتے ہیں, پھر جج کے سامنے جب معاملہ جاتا ہے, اب جج نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے خلاف ایویڈنس ہے. 2 سال پہلے اگر کوئی اس کا رول تھا تو 2 سال تک گرفتاری کیوں نہیں پھر ڈالی, اور اگر آج ڈالی ہے تو وہ واضح بدنیتی نظر آتی ہے کہ یہ عمران خان کے بیٹے ہیں, عمران خان کیونکہ خان صاحب کی بہن ہے, تو اس علیمہ آپا, تو اس وجہ سے جو ہے ان کے اپنے عمران خان صاحب کے بھانجوں کو یہ سارا کیا جا رہا ہے. انہوں نے فوراً فزیکل ریمانڈ 8 دینے کے لیے, بھئی کس وجہ سے آپ ریمانڈ دے رہے ہیں, وہ ہیں ہی نہیں ادھر موجود, تو آپ کیسے ان کو دے سکتے؟ یہی بات ہے کہ کچھ ایک میں دیکھ رہا تھا فیصلے کے اندر کہ ایک بندہ جو وہاں ایف سی کالج اپنی بہن کو لینے کے لیے گیا ہوا تھا, تو اس کو کیونکہ وہ روڈ سے گزر رہا تھا جی, وہ جیو فینسنگ کے اندر آ گیا تو اسے بھی سزا دے دی. نہیں, لیکن نعیم صاحب اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے, جیسے شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات کیسے ہوں گے, تو پھر آپ کے پاس
प्लान बी क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए नादिर भाई, बात यह है कि हमारे पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम अच्छा तो नहीं कहूँगा, मतलब आसान ऑप्शन है ना कि हम चुप करके सरेंडर कर दें और कह दें जी कि ठीक है जी, आप कहते हैं जैसे आप मुल्क चला रहे हैं 78 साल से आप चलाते रहें। एक हमारे पास ये है कि हम पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल करें, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करें, जमहूरियत के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों को हकूक़ दिलाने के लिए स्ट्रगल करें, और पूरी कौम ये चाहती है कि वो स्ट्रगल करे। और आपने देखा कि 8 फरवरी को जो स्ट्रगल लोग कर रहे हैं उनको उन्होंने सपोर्ट किया, और स्ट्रगल का सेहरा किसको जाता है? इमरान खान को। इमरान खान के पीछे कौम मुत्तहिद है, और 8 को उन्होंने फैसला किया, कल फिर किसी हल्के के अंदर फैसला करा रहे हैं। तो बेसिकली आप यही है कि कुर्बानी के बगैर कभी भी आपके रेवोल्यूशन नहीं ला सकते। लेकिन फिर तो हम कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे लोग शहीद हुए, अभी भी हमारे ऊपर मुकदमात हैं। मैं आज 2 मुकदमात में खुद पेश हो गया। नहीं, लेकिन फिर आपने जो एक फैसला किया था कि तहरीक चलाने जा रहे हैं, खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उस पर भी तो कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। देखें, आप कानून देख लें कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, यानी यहाँ कोई बात करेगा उसके ऊपर पीगा। अब पिछले दिनों एक एक्ट उन्होंने पास किया, उसके तहत एक शख्स को सिर्फ ये कि उसके ऊपर वो मशकूक है, उस बुनियाद के ऊपर आप 6 महीने के लिए उठा लेंगे, और फिर किसी JIT के सामने वो तफ्तीश चलती रहेगी। कोई बिल्कुल एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर जो है उन्होंने पास करवाई है तरमीम। तो जब इस तरह के बिल्स आप लेकर आ रहे हैं, पास करा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान में जो आइन है, आइन तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका ना। आइन का आर्टिकल 10 क्या कहता है कि जब कोई शख्स आप गिरफ्तार करते हैं 24 घंटों के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर आपने, यानी कम से कम, अगर यहाँ हम बैठे हुए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ 10 मिनट के फासले पर है, तो आपने 24 घंटों के 11 यानी 23वें घंटे तक इंतजार नहीं करना, बल्कि फौरन 10 मिनट के अंदर वहां लेकर जाना है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब उठाया जाता है, मेरे आपके सामने मेरे भाई इंतजार हुसैन पंजोता को उठाया, 26 दिन बाद वो बाजियाब हुआ। ठीक है जी, तो इस तरह की सूरत क्या कहा फिर वापस आने के बाद? क्या उन्होंने वही कहा जो दूसरे कहते हैं, जिस तरह उठा के ले जाते हैं और जो फिर सारा ट्रीट करते हैं, सिर्फ ये कि आप इमरान खान का साथ दे रहे हैं। आप इसके अलावा बाकी तमाम लोगों की मिसालें उठा लें। शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, कैसे उसके ऊपर तशद्दुद। आप यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, ये प्रेस क्लब तो यूं ही हो गया कि ये सिर्फ PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला, 9 मई की मजम्मत करने वाला प्रेस क्लब रह गया। लाहौर के अंदर यही सूरत हाल थी। ठीक है, तो मसला क्या है? मसला ये है कि आज अगर कोई, वो वीडियो में देख रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है, उससे पूछ रहे थे कि आप पैदा हुए हैं तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ। तो सूरत हाल पाकिस्तान किस नेज पे आ गई है कि सिर्फ अपनी मंशा पूरी करने के लिए, मजम्मतें कराने के लिए, या अपनी जो है वो एक खुशी महसूस कराने के लिए। अब कल की खुशी मिठाई लोग बांट रहे थे कि चलो यार कोई कहीं पर तो इंसाफ मिला, तो आपको मिठाई वो जो है चुभी, आपको तकलीफ हुई, आपने फौरन ही उनके घर के अंदर रेड कर दिया, और फिर दोपहर को दूसरे बेटे को उठा लिया। लेकिन आप समझते हैं कि फिर अब खान साहब के ये जिस सूरत हाल का आप जिक्र कर रहे हैं, इस सूरत हाल में खान साहब के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे? देखिए, खान साहब के बेटे किसी टाइम भी आ सकते हैं, उनको इजाज़त दें। उन्होंने नाइकॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने वीज़ों के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं इजाज़त दे रहे? इनको कहें कि इजाज़त दें अगर आपके अंदर हिम्मत है। देखिए, वो अगर खान साहब कहते हैं ना कि कौम निकले बाहर, तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं जी आपके अपने बच्चे तो बाहर हैं, इधर कौम को आप ललकार हैं। जब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो कहते हैं जी कि देखें जी वो तो UK के नेशनल हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आके कैसे एहतजाज कर सकते हैं? वो इंतशारी तहरीक को हम जो है हम एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार करेंगे। और मिलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आए। मिलने के लिए क्या, यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन लोगों को रसाई हासिल नहीं, लेकिन फिर तो नहीं है रसाई हासिल। अब कोई तहरीक का प्लान है, एहतजाज का प्लान है या नहीं है? देखिए क्या प्लान कर? देखें, तहरीक इंसाफ जो है मुसलसल जदोजहद के अंदर है, मुसलसल कोशिश के अंदर है, मुसलसल हमारी जो एफर्ट है वो पाकिस्तान के लिए है, और ये सरेंडर ना करना यही हमारी जदोजहद। बाकी तहरीक जो है उसका खान साहब ने कहा वो बिल्कुल उसके अंदर ख़त्म नहीं हुआ मामला, वो बिल्कुल जारी है। और जिस वक्त दोबारा कोई एहतजाज का प्लान आएगा, वक्फे से आएगा, तो वो आपके सामने आता रहेगा। बाकी ये कोई ये कह दे कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट के घर बैठ जाएंगे कि आपने 3 अपोजिशन लीडरान को सजाएं दे दी या 9 मई के अंदर और लोगों को दे दी तो शायद ये डर जाएं या सहम जाएं, तो ये भूल है। देखें, इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों के अंदर बैठो। आप किसी को ज़बरदस्ती, एक शख्स को, 2 को, 3 को, 4 को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवा सकते हैं, लेकिन 25 करोड़ आवाम के दिल से मोहब्बत आप कैसे निकाल सकते हैं? वो तो दिलों में बैठा हुआ है, तो दिलों में मोहब्बत आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी पॉलिसी बदलनी होगी और मुल्क का सोचना होगा। और मुल्क का जब आप सोचेंगे, रूल ऑफ लॉ कायम होगा, आपकी मईशत भी ठीक होगी, सरमायाकारी भी होगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। चलें, ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, नईम हैदर पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ رمیش کمار صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو کل جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، جو خان صاحب کو تقریباً جو 8 کیسز تھے ان میں ضمانت دی گئی، اس کے بعد کل ہی علیمہ صاحبہ کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا۔ یہ صورتحال سر آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بیچ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کہا کہ مذاکرات بھی ہوں گے، پھر مذاکرات سے پہلے ہی اگر یہ گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی استحکام کی طرف بڑھنے کے حوالے سے پی ٹی آئی ہو یا حکومت ہو سنجیدہ ہے، کوئی معاملات آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کرما تھیوری ہے، اور جب پی ٹی آئی کا دور تھا، جس طریقے کی پی ٹی آئی نے حرکتیں کی تھی، آج جو ہے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مگر کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور آنا چاہیے جس ٹائم کے اوپر یہ چیزیں رکنی چاہیے۔ اور میں کل جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں جو فیصلہ آیا، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت انکلوڈنگ سلمان اکبر آجا ایک بڑا نام ہے جوڈیشری میں، وکیل برادری میں، اور اس نے اس کو ایک اچھا اقدام کہا۔ تو جہاں پہ ایک آپ کو پازیٹیو ریسپانس آتا ہے آپ اس کو اچھا کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کے لیے تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاتا ہے وہاں پہ حکومت بری ہو جاتی ہے۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور ماضی کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور ماضی کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو بھی کم سے کم اس چیزوں کا ازالہ کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم نے ماضی میں ہم نے غلط کیا، اور اب ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط نہیں کرو، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ملک کی مضبوطی کے لیے، ملک کے اندر مفاہمت کی سیاست کے لیے، اور تبھی جو ہے وہ کام بڑھے گا۔ مگر اگر ہم مفاہمت میں نہیں، لیکن رمیش صاحب، یہ جو آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا سر، اس وقت آپ خود پی ٹی آئی کا حصہ تھے، اور اس وقت پی ٹی آئی کا ایون خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ جو بھی زرداری صاحب کے خلاف کیسز ہوں یا میاں صاحب کے خلاف کیسز ہوں، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں بنائے بلکہ وہ پرانے کیسز ہیں۔ اچھا، آ جائیں اس چیز کے اوپر۔ دیکھیں، ماضی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایسی سیاست رہی، آپس میں ایسی سیاست رہی، اور نون لیگ نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے وکٹمائز کیا، ایسے کیس بنے۔ مگر جب عمران خان صاحب آئے تو عمران صاحب کو میں نے خود کہا تھا، بھری میٹنگ میں بھی 10 مرتبہ میری خود بات ہوئی کہ سر آپ مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں تو آخری نبی نے معافی کا کہا تھا۔ آخری نبی نے ان کو ظالم کہا کہ بھئی آپ آ کے میرے بچوں کو ایڈوکیشن دیں، مگر آپ بات وہ کرتے ہیں، اور آپ بات کرتے ہیں نیلسن منڈیلا کی، اور آپ ہٹلر بنتے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک سمت میں نہیں چل سکتی۔ تبھی میں کہتا تھا کہ وہ چیزیں غلط کر رہے ہیں، میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا۔ اگر آج میں حکومت کا یہ الفاظ آپ نے خان صاحب کو کہے تھے سر ایک مرتبہ آپ سب سے پوچھ لیں وٹنس، میں کبھی بھی دیکھیں، میں 2002 سے ہر پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، آج تک میں کیو میں رہا، میں نون میں رہا، میں پی ٹی آئی میں رہا، میں آج پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں، میں کبھی غلط چیز کو انڈوس نہیں کرتا۔ نون لیگ میں تھا تب بھی کہتا تھا کہ غلط ہے، پی ٹی آئی میں تھا تب بھی کہتا تھا غلط ہے۔ میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اور میں ایسی چیزوں کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ عدی فریال کے اوپر آپ اس طریقے سے کریں، آپ مریم نواز کے اس کے اوپر کریں۔ یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر بشرا صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ پاکستان بننے کے بعد آج تک جو ہوا ہے، میں ان چیزوں کو ملک کے لیے بہتر نہیں سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بہتری یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل فورسز ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے انٹرنل اسٹیبلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آج گلوبل چینج آ رہی ہے، بہت بڑی گلوبل چینج آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رشیا الاسکا میں جا کے جو ہے وہ ٹرمپ اس کو بلاتا ہے 150 سال پرانی اسپیس کے اوپر، جو رشیا سے اس وقت امریکہ نے خرید کی تھی، ادھر جا کے بلاتا ہے، اور رشیا آج دوبارہ جو ہے وہ مین اسٹریم میں آ رہا ہے۔ تو گلوبل چینج ہو رہی ہے، وہ یوکرین کا پارٹ آپ دیکھیں نا، یہ اس گلوبل چینج کے اندر پاکستان کا ہسٹوریک ایک لیول ہے، مگر پاکستان اگر انٹرنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے کوسچن مارک ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سفارتی لیول کے اوپر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، مگر ہمیں ٹیمپرری کامیابیوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ٹیمپرری کامیابیاں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، نہیں،
ٹھیک ہے، ہم ہیں آگے، ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں. ہم نے سفارتی لیول کے اوپر ماضی میں کبھی ایسے نہیں تھا. ہمارے اوپر ہمیشہ انڈیا کو زیادہ ایج دیا جاتا تھا. آج ہم وہ پوزیشن کے آگے ہیں کہ ہمیں چائنا کے ساتھ بھی اگر انڈیا جا رہا ہے تو ادھر بھی پہلے نمبر پہ ہم ہیں. اگر امریکہ کے ساتھ پہلے الائن وہ تھا تو ادھر بھی پہلے نمبر پہ ہم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری سفارتی لیول کے اوپر بہتری ہے. مگر جب وہاں پہ سفارتی لیول کے اوپر جب تھوڑی سی مضبوطی آئی، افغانستان کی طرف سے جب ایسے اسٹرینتھ آئی، جب ایران کی طرف سے آئی، تو ہماری وہ جو آج اس وقت جو ہماری امپارٹنس ہے اس کے اندر پھر دوبارہ کمی آ سکتی ہے. تو کیوں نہیں اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. اور اس کے لیے میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کا قصور ہے یا پی ٹی آئی، میں کہتا ہوں کہ سب لوگوں کا قصور ہے. مگر آپ پھر بھی میاں صاحب عمران خان گرا، اس کے پاس دیکھنے چلا گیا، دوسرے دن اس نے جا کے اپنی ایکٹیویٹی بند کر دی. مگر خان صاحب کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو اس کا اسٹائل، دوسرے کہتے تھے کہ بابا آپ، نبی بھی یہ کہتا کہ بھئی آپ جب تک کسی کو آنکھوں سے اپنی جرم کرتے ہوئے نہیں دیکھیں تب تک آپ نہیں کہیں. تو کم سے کم آپ تسبیح بھی دیکھیں آپ، مگر اس طریقے کا ظلم کریں. ایسے دونوں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بنتی، تالو دونوں ہاتھ سے بنتی ہے. لیکن رمیش صاحب پھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہی اسٹیبلٹی کے حوالے سے صرف یہی ایک چیلنج ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے، ادروائز حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے؟ سیم پیج کی بھی ایک بات ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیلنج نہیں ہے؟ دیکھو یہ تھوڑی سی بدقسمتی ہے، جب کوئی حکومت کے اندر بیٹھتا ہے تو وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ آج میرے لیے ایسٹ ویسٹ مطلب اسٹیبلشمنٹ، اسلام آباد، جوڈیشری، سب چیزیں میرے لیے ساری ایسی ہیں کہ میں اب بے تاج بادشاہ بن گیا ہوں. اس وجہ سے مجھے اب جو بھی چیزیں ہیں، میں آج امریکہ کی بھی ساتھ ہوں، میرے لیے اسٹیبلٹی بھی ہے، میں اکانومی مضبوط ہوں، تو اس وجہ سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی فکر ہونی چاہیے، کیوں خدا نے رسی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ ابھی بھی کوئی غلطی دہرا رہی ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کہ 2013 میں 10 سال کے لیے آئے تھے اور 3 سال کے بعد ڈان لیگز کر کے اور آگ پیچھے نکل گئے تھے. 2018 میں خان صاحب 10 سال کے لیے آئے تھے، میں تو وٹنس تھا نا. میں جس طریقے سے میری جوائننگ ہوئی تھی نون لیگ میں، جس طریقے سے پی ٹی آئی میں تو وٹنس تھا، دونوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے بھی. کیسے بنی تھی؟ بڑی تنقید ہوتی ہے، یہی بتا دیں. دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت، میں بالکل پی ٹی آئی میں جب مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ آئیں خان صاحب سے ملیں اور خان صاحب کے ساتھ، تو میں نے کہا یار خان صاحب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ میں سوچوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں، خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے. میں واحد بندہ تھا جو پی ٹی آئی کا رومال نہیں پہنا، میں واحد بندہ تھا جس نے کبھی جو ہے وہ بنی گالا نہیں گیا. خان صاحب میرے پاس آئے تھے کہ آپ میرے ساتھ مائنارٹی کے لیڈر ہو، آپ میرے ساتھ کام کرو. صبح میرے پاس شاہ محمود قریشی آیا تھا 2 گھنٹے، پھر دوپہر کو جہانگیر ترین آیا، پھر شام کو جو ہے دوسرے دن دوپہر کو میرے پاس خان صاحب آئے 2 گھنٹے اور میرے گھر پہ آ کے پریس کانفرنس کی تھی. اور 10 سال کے لیے آئے تھے. مگر میں سال کے بعد ہی خان صاحب کو کہتا تھا کہ سر یہ اسٹیپ آپ کا غلط ہے، یہ اسٹیپ آپ کا غلط ہے، یہ اسٹیپ آپ کا غلط ہے. اور ایون دسمبر 2021 میں مجھے بلاتے ہیں کہ آپ رات زرداری صاحب سے ملے ہو. میں نے کہا سر میں بالکل زرداری صاحب سے ملا ہوں. میں نے کہا سر آپ میرے محسن ہو، آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ رہا ہوں حکومت میں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی حکومت اب مارچ سے آگے نہیں چلے گی. اچھا وقت یہ ہے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں. میں نے کلیئر ان کو کہا اچھا وقت یہ ہے. نہیں تو آپ نے جو سوچا ہوا ہے ان لوگوں کو جون کے بعد اندر ڈالنے کے لیے، یہ میں آپ کو آگے دیکھ رہا ہوں. علی زیدی ساتھ بیٹھا تھا اچھا جب میری ملاقات ہوئی، مگر خان صاحب کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی. اور سر آپ کو کیسے علم ہوا کہ مارچ سے آگے نہیں جائے گی حکومت؟ میں نے ایسٹرولوجی کو دیکھ کے بتایا تھا کہ ایسٹرولوجی کے مطابق یہ چیزیں جو ہے وہ مجھے آگے نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے آپ کے لیے اچھا یہ ہے کہ دسمبر میں اگر آپ اسمبلی ابھی حکمرانی چھوڑتے ہیں تو یہ سارے ستارے جو آپ کے اس طرف چلے جائیں گے تو الیکشن کی طرف جائیں گے، تو آپ کے لیے حالات سخت نہیں ہوں گے. مگر اگر آپ نے اسمبلی نہیں توڑی، رمیش صاحب ان ستاروں کے مطابق آپ کو موجودہ حکومت پھر کتنا عرصہ چلتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ مجھے جنوری سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹیبلٹی ملک کے اندر نظر آ رہی ہے. اب اس اسٹیبلٹی کے لیے
اس سسٹم کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اور وہ یہ 3-4 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر، کیونکہ ملک کا فیوچر جو ہے میں آگے بہت برائٹ دیکھ رہا ہوں، اور ملک کا آپ فیوچر بلاول صاحب کو بھی وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بلاول صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہے اس وقت فارن پالیسی جو وہاں پہ امریکہ کے اندر جو اس وقت ہمیں جو اسپیس مل رہی ہے، اور میں اس کی زیادہ تر کریڈٹ جو ہے میں بلاول صاحب کو دوں گا، کیونکہ بلاول صاحب نے وہاں پہ اتنا اچھا گراؤنڈ بنایا، اس کے بعد فیلڈ مارشل کی 2 وزٹ ہوئی، اور اس بات سے کسی کو انکاری نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری ایمبیسیز کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے اور اس کا ایک امپارٹنٹ رول ہے، مگر پولیٹیکلی جس طریقے سے بلاول صاحب نے وہاں پہ پریزنٹ کیا اور جس طریقے سے انڈیا کو ایکسپوز کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب سے زیادہ اچھا کوئی مجھے فارن منسٹر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، لیکن اب جو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں رمیش صاحب، اس کی ذرا تصدیق یا تردید ہی کر دیجیے گا، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ٹیبل کے اوپر ہیں اور وہ ضرور ہوں گی، اور وہ بھی اسی 2025 میں ہی ہوں گی، کیونکہ 2026 سے آپ کا ہر چیز سموتھ لائن میں ہو جائے گا، اور خان صاحب کے بھی ابھی 9 مئی کے کیسز میں جو ضمانتیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ایگریسو سیاست نہیں ہوتی ہے، اور سیاست کے اندر ہمیشہ مفاہمت ہوتی ہے، ہر وقت مزاحمت نہیں ہوتی ہے، تو یہ اگر آیا اور آپس میں بیٹھ کے اگر آگے بڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹلمنٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے پی کے اندر جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، فاٹا کے اندر جو حالات دیکھ رہے ہیں۔ سوال رمیش صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ جو آج آئی پی پی نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں نئے صوبے جو ہیں وہ بنائے جائیں، آپ اس مطالبے کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیں، نئے صوبے جو ہے مینجمنٹ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے، اب پنجاب جو ہے وہ بہت بڑا صوبہ ہے، اب دوسرے صوبوں کو آپ کے پی کے، بلوچستان اور سندھ کی اگر آدم شماری دیکھیں تو پھر آپ 2 یا 3 حصوں میں تو کم سے کم پنجاب کو ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساؤتھ پنجاب کی بہت زیادہ پرانی ڈیمانڈ ہے، اور اس چیزوں کو اب جو ہے سیریس لینا چاہیے، پھر اس کو بھاولپور بیس بنائیں یا ملتان بیس بنائیں، وہ وہاں پہ کنسرن جو کنسرن لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، مگر ڈیسیشن ہونا چاہیے، ناؤ اٹس ٹو لیٹ۔ چلیں ٹھیک ہے رمیش صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، رمیش کمار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی جو خاص طور پر پیپلز پارٹی کا موقف تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو اینٹی ٹیررزم بل منظور ہوا اس میں JUIF نے مخالفت کی، 2 جو سینیٹرز تھے انہوں نے مخالفت نہیں کی، لیکن یہ پہلے بھی ہم ایوان کے اندر دیکھتے رہے ہیں کہ خود اپوزیشن بینچز سے بھی کچھ جو مخالفت ہے اس کا سامنا یا اتفاق نہ کہیں وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت حال ہی میں ہم نے حکومت کا یہ موقف سنا کہ شاید چند دنوں میں PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونے والے ہیں، لیکن کل جو علیمہ صاحبہ کے بیٹے کی گرفتاری ہوئی، آج دوسرے بیٹے کی گرفتاری ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی سیاسی استحکام کی طرف بڑھنے میں سنجیدہ ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا پھر PTI ہو؟ ایسا ہے کہ PTI کو اور نون لیگ کو دونوں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور اگر بات کرتے بھی ہیں تو وہ آئی واش ہے۔ دونوں کا مطمع نظر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا ہے، تو جب کسی کا مطمع نظر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور حکومت کرنا ہے تو پھر دونوں مل کے تو نہیں چل سکتے، یا تو یہ ہے کہ کوئی ان کے درمیان ایسا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ دونوں مل کے جو ہے معاملات کو چلائیں، پھر تو وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں، معاملات طے بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ تو پھر ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی ہیں، دونوں میں سے ایک ہی ہوگی جو، اور وہ دوسرے کو آنے نہیں دے گی، اس طرف والے ہوں یا اس طرف والے ہوں، پہلے وہ نہیں آنے دیتے تھے، اب یہ نہیں آنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن کامران صاحب پھر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ سر کیا نظر آ رہا ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ مذاکرات ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل ہوا ہے اس میں. جو وائبز آ رہی ہیں پولیٹیکلی، جو اس میں وائبز فیل ہو رہی ہیں، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہوگی ہمارے پاس، مگر جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ایک وہ وسیع تر اس میں پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے معاملات کو. اچھا، لیکن سر ابھی یہ بیچ میں جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج آئی پی پی نے یہ مطالبہ کیا ہے یا ایک تجویز جو ہے وہ ان کی سامنے آ رہی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ نئے صوبے بنائے جائیں. اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی سنجیدہ موو ہے یا صوبوں کی بات کر کے پھر 27ویں آئینی ترمیم پر جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان سے کچھ منوا لیا جائے گا؟ اس میں انفیکٹ جو ہے وہ جو خواہش ہے وفاق کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہ 18th امینڈمنٹ کو ریورس کیا جائے، اور اس میں یہ صوبوں پہ کے معاملے میں بھی ہاتھ ڈالا گیا ہے. اور اس میں کیونکہ صوبے جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا وہ ان کے حوالے جو ہے لینگوسٹک بھی ہیں، اور ان لینگوسٹک حوالوں کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے. مگر جس ملک میں اس حوالے سے پہلے بہت سارے مسائل موجود ہوں، اس میں ایک نیا جو ہے نا جلدی پہ تیل ڈالنا بلکہ پیٹرول ڈالنا جو ہے وہ کس قدر فائدہ دے گا یہ اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں نہیں آتا. تو سر آپ کو ایسی کوئی موو یا ایسی کوئی ڈسکشن پارلیمنٹ کے اندر محسوس ہوئی ہے یا سنائی دی ہے کسی جو آپ کے کولیگز ہیں ان سے گفتگو کے دوران بھی؟ پارلیمان کے اندر جو ہے نا پارلیمان کیونکہ یہ ایک کمزور پارلیمان ہے، پارلیمان تمام کی تمام پاکستان میں کمزور ہوا کرتی ہیں، مگر یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ کمزور پارلیمان اس وقت وجود رکھتی ہے. تو پارلیمان کے اندر جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت لیٹ میں آتی ہیں. یہ ربر سٹمپ ہے تقریباً، اور اس وقت جو ہے لا کے اس کو پھر جب وہ نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے پھر معاملات کو جو ہے نا پھر لے کرتے ہیں. یہ پہلے تھنک ٹینک کے لیول پہ، میڈیا کے لیول پہ اس طرح سے جو ہے نا اخبارات میں یہ چیزیں جو ہے نا فیلر چھوڑ دی جاتی ہیں، پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس پہ اس کو گیج کیا جاتا ہے، اور دین جو ہے نا پھر اگر گیج کرنے کے بعد جو ہے نا صاحبان اقتدار یا صاحب اقتدار جو ہے نا یہ سمجھیں کہ نہیں یہ کیا جا سکتا ہے، فیزیبل ہے یا ان کے خیال کے مطابق کیا جا سکتا ہے، تو وہ پھر وہ کر گزرتے ہیں. پارلیمان کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن تو آپ دیکھ لیجیے نا کتنی ڈسکشن ہوتی ہے، باقی معاملات میں کتنی ڈسکشن ہوتی ہے، کس طرح سے بلڈوز کرتے ہیں عام قوانین کو. اگر کہیں کہ 2 دن کے لیے کمیٹی بھجوا دیں، کمیٹی میں ڈسکس کر لیتے ہیں جہاں اس معاملے کے اس حوالے سے ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن سر یہ جو اس دن اینٹی ٹیررزم بل منظور ہوا اس پہ ایک تنقید تو پھر اپوزیشن کے اوپر یہ بھی ہوتی ہے کہ جو خود اپوزیشن بینچز پر بیٹھے اراکین ہیں ان میں بھی کوئی اتفاق سم ٹائمز نظر نہیں آتا. جیسے اس دن ہوا، یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید چند سینیٹرز نے وہ ووٹ آپ کو ووٹ نہیں دیا، مطلب اپوزیشن کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. ایسا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ صرف جے یو آئی کی تھی، اور جے یو آئی نے وہ امینڈمنٹس موو کی ہیں، اور 2 طرح کے تھے. ایک تو یہ کہا تھا کہ ہم نے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھجوا دیجیے، یہ موشن تھا، اور دوسرا جو ہے نا امینڈمنٹس تھی، کیونکہ وہ آرٹیکل 10 کو نیچے لگا کے اور اس طرح سے امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ آرٹیکل 10 اس میں شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں پیش بھی کریں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. وہ جان بوجھ کے جو ہے نا والا کہ آرٹیکل 10 کا جو سب آرٹیکل 3 ہے اس کو جان بوجھ کے جو ہے نہیں بتایا جا رہا تھا. تو ہم نے بھی پھر اس کو جو ہے نا مزید ایکسپوز کرنے کے لیے 2 امینڈمنٹس جو ہے نا اس میں ڈال دی. تو وہ ریجیکٹ ہونی تھی، ریجیکٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارے اس کے اوپر ایسا اس طرح سے ووٹنگ نہیں تھی. ہم نے اس کو پیش کیا، میں نے خود پیش کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا انجام معلوم تھا تو پھر ہم نے واک آؤٹ کر دیا. وہ جو اس میں کوئی پرابلم تھوڑا سا پیدا ہوا کہ جی کچھ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اپوزیشن لیڈر جب ہوتا بھی تھا تو کبھی بیٹھ کے ہم نے آپس میں فیصلہ نہیں کیا، کبھی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی. آج تک جو ہے نا اس پارلیمان میں کبھی بھی جو ہے نا کسی معاملے پہ بھی اسٹریٹجی نہیں بنی ہے. ہم نے آپس میں کسی طرح سے بھی مشاورت نہیں کی، اور اب بھی اس دفعہ بھی نہیں ہوئی یقیناً، اور وہی کھڑے کر لے. ٹھیک ہے
2-3 لوگ وہ کر لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہاں گیا، کوئی وہاں گیا، کوئی کدھر نظر آ رہا ہے آپ کو، کوئی کدھر نظر آ رہا ہے، تو کنفیوژن جو ہے نا مزید جو ہے نا ہمارے اندر کا کنفیوژن جو ہے نا وہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ ہاں لیکن کامران صاحب آپ نے اپوزیشن لیڈر کا ذکر کیا، تو ابھی جو خان صاحب کا فیصلہ آ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب قومی اسمبلی میں اور سواتی صاحب سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہوں گے، حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ شاید مولانا صاحب کو بھی یہ آفر کی گئی تھی کہ وہ اپوزیشن لیڈر بنے، کیا ان خبروں میں صداقت ہے یا آپ اچکزئی صاحب کو سپورٹ کریں گے ایز اے اپوزیشن لیڈر؟ اس کو 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم کر لیجیے نا۔ مولانا صاحب کو جو ہے وہ ہم ایک بے اختیار اپوزیشن لیڈر نہیں بنانا چاہتے، ہم اپنے قائد کے ساتھ جو ہے نا قائد کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو ہم جو ہے اس بات کے اوپر تیار نہیں ہے۔ باقی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی آفر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ہاں البتہ محمود خان صاحب ہمارے لیے محترم ہے اور اگر وہ بنتے ہیں تو ہمارے لیے جو نا حق بھی ویسے جو ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اس وقت اپوزیشن میں میجارٹی ہے، وہ اپنا لیڈر دیں، اپنے پسند کا کوئی اور لیڈر دیں، یہ ان کا حق ہے۔ مگر ایک بات جو ہے اس میں وہ تکلیف دہ ہے کہ ایک دفعہ اچکزئی صاحب کا نام فائنل کر کے اور میڈیا میں آ گیا، پھر ان میں مین میخ نکالنے کا عمل شروع ہو گیا کہ نہیں جی وہ تو فلانی کمیٹی اس کی منظوری دے گی، فلانا کام کرے گی۔ وہی کنفیوژن جو سب جگہ پہ جو ہے نا نظر آتا ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آنے لگ گیا، اور یہ اس طرح سے کسی کو بھی، کسی دوست کو بھی، کسی شخص کو بھی، کسی محترم آدمی کو بھی اس طرح بے عزت نہ کریے۔ ایک دفعہ اس کو بنا دیں اور اس کے بعد جو ہے نا کہ نہیں ابھی تو اس کے اوپر یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کے اوپر وہ لوگ بیٹھیں گے، فلاں کریں گے۔ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا میڈیا کو دے دیں۔ آپ پہلے فیصلہ کر لیجئے، جہاں پہ بھی کرنا ہے وہ آپ کا حق ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ میڈیا کو اعتماد میں دیں۔ چل ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہو یا پھر جو حال ہی میں 2 گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کا معاملہ ہو، اس حوالے سے بیرسٹر گور صاحب کے بیان کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، لیکن جب بھی تناؤ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو گرفتاریوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے پھر اس معاملے پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔